अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 मई 21 रमज़ान बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह ताला हम अपने 28वें पारे का मताला करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस किताब की बेहतरीन समझ बूझ अता फ़रमाए और इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर दे और इसकी रोशनी में हमें चलते हुए उन रास्तों पर चला दे जिसके ज़रिए हम अपने रब तक पहुँच सकें और उससे इस हाल में मुलाकात करें कि वो हमसे राज़ी हो जाए और हम उससे राज़ी हों। 28वें पारे में हमारा जो आगाज़ है ये है सूरह मजादला से इसका आगाज़ हो रहा है। मजादला के मायने हैं बहस करना, अरबी ज़बान में कहते हैं बहस करने को। और इसमें चूँकि एक वाक़या बयान हुआ है जिसमें खातून ने बाकायदा बहस की थी अपने मसले के लिए, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह मजादला रखा गया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस सूरत में 4 अहम मौज़ूआत का बयान हुआ है। सबसे पहला मौज़ू इसका है ज़िहार। अहले अरब में ये तरीक़ा था कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी से ये कह देता था कि अंस्ति अलैया का ज़हरी उम्मी, यानी तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हो। जाहिलियत के ज़माने में इसके बारे में ये समझा जाता था कि ऐसा कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। दूसरा जो इसका मौज़ू है वो है यहूदी और मुनाफिकीन आपस में इस तरह सरगोशियाँ किया करते थे जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ या अज़ियत होती थी और वो उन्हें ये अंदेशा होता था कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। नीज़ बाज़ सहाबा कराम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई में कोई मशवरा और बात करना चाहते थे। इस सूरत में इन खुफिया बातों के अहकामात सादिर फरमाए गए। तीसरा मौज़ू जो इसमें आया वो था उन आदाब का बयान जो मुसलमानों को अपनी इज्तिमाई मजलिसों में मलहूज़ रखना चाहिए। यानी देखें, कुरान जो है वो हमें माशरती ज़िंदगी का भी पूरा एक लाए अमल देता है ना कि माशरे में किस तरह रहना है। तो तुम्हारी जो अपनी मजालिस हैं उनमें भी तुम्हें क्या करना है, किस तरह उठना बैठना है, उसके बारे में हिदायत दी गई। चौथा और आखिरी मौज़ू इन मुनाफ़िक़ों का तज़किरा है जो ज़ाहिर में तो ईमान का और मुसलमानों से दोस्ती का दावा करते थे लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं लाए थे और दर पर वो मुसलमानों के दुश्मनों की मदद करते रहते थे। और चूँकि इसमें ख़ातून के बहस करने का वाक़या सारा बयान हुआ है, उसी हवाले से उसके बहस करने से इसका नाम सूरह मजादला रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। ये सूरत मदनी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली है जो तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी और अल्लाह से फ़रियाद करती जाती है और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। आयत नंबर 1 का शान नुज़ूल हम देखते हैं कि ये क्यों आयत नाजिल हुई। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ख़ातून थीं जो हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के निकाह में थीं, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और एक मरतबा उन्होंने अपनी अहलिया को ये कह दिया कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, यानी मैंने तुमको अपने ऊपर माँ की पुश्त की तरह हराम कर लिया है। जब कोई शख्स अपनी बीवी से ये जुमला कह दे तो इसी को ज़िहार कहते हैं। इस्लाम से पहले ज़िहार के नतीजे में मियाँ बीवी के हमेशा के लिए जुदा हो जाया करते थे कहने से, और फिर इनके मिलाप का कोई रास्ता नहीं रहता। अगरचे हज़रत औस बिन सामित ये जुमला जज्बात में आकर कह तो गए लेकिन बाद में बहुत शर्मिंदा हुए तो ये ख़ातून
پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ سے پوچھا کہ صورتحال کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس پر خاتون نے بار بار آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا۔ ان کے اسی بار بار کہنے کو اس آیت میں بحث سے تعبیر فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہی کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔ ابھی وہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں زہار کا حکم اور اسے رجوع کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا۔ اسی کی یہ ساری تفسیر ہے کہ کیوں یہ نازل ہوئی سورت۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھیں۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں دیکھیے کہ یعنی ایسا کہنا بھی گناہ ہے، اور فوراً ہی پھر اگلے جملے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں اس واقعے میں بیان ہوا کہ انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے استغفار کیا۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہاں سے زہار کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ زہار کے بعد میاں بیوی کے لیے اپنے مخصوص تعلقات یعنی جمع و سکنار وغیرہ جائز نہیں رہتے، البتہ زہار سے رجوع ہو سکتا ہے، جس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں میں جو کفارہ بیان ہوا وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ممکن ہو تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کرے، لیکن اگر کسی کو غلام کی قدرت نہ ہو، جیسے آج کل غلاموں کا وجود ہی نہیں رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، وہ 2 مہینے متواتر روزے رکھے گا، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت، ایک وقت نہیں، اسے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 7 میں دیکھیں 7 اور 8۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کیا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوں۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر دیکھیے کہ آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا، اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ آپس میں اسی طرح کانا پھوسی اور ایسے اشارے شروع کر دیتے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں۔ بعض منافقین ایسا بھی اس لیے کرتے تھے کہ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی،
اس لیے انہیں اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اس سے وہ باز نہیں آئے تو اس پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ یہ تو ان کے لیے حکم تھا، لیکن عام اس میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے منع فرمایا گیا ہے کہ سرگوشی جو ہے، عام حکم بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ تین کی موجودگی دو آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اگر 4 یا 5 ہوں تو 3 آپس میں نہ کریں، یعنی کان میں آہستہ آہستہ بات نہ کریں۔ اس چیز کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے اور اس چیز سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 8 اور 9 میں دیکھیں کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا تھا۔ جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، اور اسی میں وہ جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول ومن الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں میں اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ایسی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آیت نمبر 8 میں دیکھیں، یہودیوں کی ایک اور سازش یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر ہلاکت ہو۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے، اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغض یعنی اپنی آگ کو، اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ انہیں منع فرمایا، اور ہمارے لیے بھی ایک عام حکم اس میں کیا ہے کہ ہمیں بھی صحیح سلام کرنا چاہیے۔ سلام اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ بھی ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو تحفہ دیں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو سلام کیسا کرنا چاہیے؟ جو کلیئر ہو، لام جس کا کلیئر ہونا چاہیے، اس کو السلام علیکم نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ لام کو پورا واضح کر کے سلام کیا کریں تاکہ وہ واضح ہو جائے، صحیح طور پہ دعا ہو۔ اگر لام گرا دیں گے تو وہ پھر دعا نہیں بلکہ بد دعا بن جاتا ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں دیکھتے جائیں، اس بارے میں کچھ احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ اللہ احکامات دے رہا ہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے کافروں کی، یا جو قریش مکہ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایات جاری کریں، لیکن ان کے ایک عام حکم ان کے ذریعے ہمیں بھی مل رہے ہیں۔ پہلا حکم کیا دیا گیا تھا کہ جب آپس میں ملو تو دو لوگ آپس میں بیٹھ کے سرگوشی نہ کریں۔ دوسرا کیا دیا کہ سلام کو صحیح طرح کیا کریں، واضح۔ اور تیسرا اب ہمیں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھو۔ آیت نمبر ہے یہ 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ یہ کیوں ہوئی نازل۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوتے پر تشریف فرما تھے۔ آیت نمبر 11 کا ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ، جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
جس چبوتے پہ آپ تشریف فرماتے ہیں اسے صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے گرد بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا۔ ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ ذرا سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکائے مجالس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا منایا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا ہو، اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایک تو مجلس کا عام حکم بیان فرمایا گیا کہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور دوسرے یہ حکم بھی واضح کر دیا کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تو وہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر نئے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں۔ البتہ کوئی نیا آنے والا خود کسی کو اٹھنے پر مجبور نہیں کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی اہم بات بتائی گئی نا کہ اگر کوئی مجلس ہے اور وہاں پر کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں کلوز ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ اور پھر بھی اگر یہ کہ جگہ نہ ہو اور جو صدر مجلس ہے، جو اس مجلس کو پورا کا پورا جو کر رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے وہ ساری مجلس کو، تو وہ اگر کہہ دے گا کسی کو کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں یا جگہ بنا لیں، تو اس میں کسی کو بھی برا نہیں منانا چاہیے کہ صدر مجلس جو ہے اس کو مجلس کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کس مجلس کو مینیج کر رہا ہے، تو اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات اہم یہ کہی گئی کہ صدر مجلس صرف یہ کر سکتا ہے، باقی نئے آنے والے خود کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھائیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ اگر کوئی آئے اور آ کر دوسرے کو کہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں یا میرے لیے جگہ بنائیں، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ صرف صدر مجلس کو اجازت ہے، عام آدمی کو یا نئے آنے والے کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 احکامات ہمارے پاس آ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی لحاظ سے سکھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آگے دیکھیں، آیت نمبر ہیں ہماری 12 اور 13۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات تنہائی میں کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 12 کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کا وقت مانگتے تھے، بعض اوقات وہ غیر ضروری طور پر آپ کا زیادہ وقت لے لیتے تھے، یعنی کوئی خاص کام کی بات نہیں ہوتی تھی، بس بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا یا ان کا وقت لینا کہ کوئی خاص کام کی بات نہیں ہمیں آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ بھئی جو بات آپ مجلس میں کر سکتے ہیں وہی بات آپ کر لیں، لیکن بلا وجہ ان کا ٹائم ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف انسان تھے، آپ کے اوپر اتنا کام کا برڈن تھا، سب کچھ تھا، تو آپ اس طرح انڈیویجولی ہر ایک کو وقت نہیں دے سکتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ضروری بات ہے جو واقعی اکیلے میں کرنے والی ہے تب تو کی جا سکتی تھی، ادروائز نہیں۔ چونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو خود اس کی بات آپ نہیں کاٹتے تھے، اس لیے بعض لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، جن میں کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ چنانچہ اس آیت نے یہ حکم دیا کہ جو شخص آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ غریبوں کو صدقہ خیرات کر کے آئے۔
البتہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی گئی تھی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تنہائی کا وقت لیا تو 1 دینار صدقہ کیا تھا۔ اس کی ایک مصلحت یہ تھی کہ وہی لوگ تنہائی میں آپ کا وقت لیں جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ صدقہ کرنے کا ایک آیت نمبر 13 میں ہے کہ صدقہ کرنے کا جو حکم پچھلی آیت میں تھا، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ جس مقصد سے حکم دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لینے سے احتیاط کرنے لگے تھے اور منافقین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ بھی پہلے جیسا طرز عمل جاری رکھیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا۔ چنانچہ اس آیت نے کیا فرمایا کہ اب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی پچھلی آیت منسوخ ہو گئی، البتہ اپنے دوسرے دینی فرائض مثلا نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے رہو۔ تو یہاں پر آگے دیکھیے آیت نمبر 14 سے لے کے 17 تک اور دیکھ لیجیے گا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت برے اعمال ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 14 کا دیکھیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے یہودیوں سے ایسی دوستی جوڑی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ کہنے کو مسلمان تھے لیکن تھے یہ منافق، یعنی جس طرح 16 میں ہے کہ جس طرح ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، یہ لوگ سازشیں کرنے کے باوجود قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی جوابی کارروائی سے بچ سکیں۔ تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا کر